औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिही अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अन रसूलिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल फ़ितनु कक़िताइल लैलिल मुज़लिम फ़अलैकुम बिल क़ुरआन। रब्बुल जलाल का फरमान है कि हमने ही ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अज़्ज़िक्र यानी कुरान करीम। तो कुरान को हमने ही नाजिल किया, किसी इंसान ने अपनी तरफ से बनाया नहीं कि फिर उसने खुदा की तरफ निस्बत दी हो और फिर किसी अवामी ताकत, महबूबियत या रियासती जबर के ज़रिए से मनवाया गया हो, ऐसी बात नहीं है। हमने ही नाजिल किया है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमने न किसी हुकूमत पे डाली है और न किसी ख़ास शख़्स पर, बल्कि हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मैं रब्बुल जलाल की अपनी ज़ात पर है, मैं ख़ुद उसकी हिफाजत करने वाला हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनक़ूल हदीस है, तमाम इस्लामी मसालिक की हदीस की किताबों में ये मरवी है। वो ये है कि इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल फ़ितनु, मेरे बाद जब फितने यानी गुमराही के असबाब इलल माहौल तुम पर छा जाए, कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी, तारीक रात के टुकड़ों की तरह, तो फिर नजात का वाहिद रास्ता अल्लाह की किताब है। फ़अलैकुम बिल क़ुरआन, तो फिर तुम पर लाजिम है कि क़ुरआन की तरफ रुजू कर लो। क़ुरआन तुम्हें फ़ितनों से नजात देगा और साहिल मुराद तक पहुँचा देगा। क़ुरआन करीम अल्लाह की किताब है, इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, हम सब मानते हैं। अब जब मानते हैं तो क़ुरआन करीम में की तालीमात से इस्तिफ़ादा करना है। तो क़ुरआन के हवाले से जो बहस गुफ्तगू होती है वो बुनियादी तौर पर दो हैं। एक बहस ये है कि ख़ुद क़ुरआन करीम के अंदर जो आयात हैं, सूरें हैं, अहकाम हैं, अक़ाइद हैं, तो ख़ुद क़ुरआन करीम कहता क्या है, उसके अंदर जो बातें हैं वो क्या है, इस कायनात के बारे में क्या है, खुदा के बारे में क्या है, रसूल के बारे में क्या है, इंसान के बारे में क्या है, नजात के बारे में क्या है। ग़रज़ मुख्तलिफ़ ही हवाले से क़ुरआन करीम की तालीमात क्या हैं, तो ये मतन क़ुरआन करीम में मौजूद हैं। अब उस मतन को समझने के लिए अगर हम खालिस से सही अरबी मिजाज रखने वाले अरब हों तो ठीक है, मतन काफ़ी है। लेकिन अजम हो या उसकी अरबी असर रसूल की अरबी की तरह मुनासिब है, सही खालिस अरबी नहीं है, अरबी मिजाज ज़ौक़ नहीं है, तो फिर उनको आयात को समझाना भी पड़ता है। तो उसके लिए इब्तदाई सतह पर तर्जुमा है और उसके बाद तफसीर है। तफसीर की भी दो किस्म है। एक ये है कि हम सूरह हम्द से शुरू करके नास तक लेके जाएँ, जिस तरह आजकल क़ुरआन करीम में है, इब्तिदा से लेकर आखिर तक का सूरा ब सूरा, आयत ब आयत हम ज़िक्र करें, इस लफ्ज़ का माना क्या है, जुमले का माना क्या है और इससे कौन से अक़ाइद अहकाम साबित होते हैं, यूँ बहसा की जाए। तो ये तर्जुमा व तफसीर से मरबूत है। दूसरी बात यह है कि आप एक मौजू को उठा लें, फ़र्ज़ कर ले दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, आसमानों के बारे में, पानी के बारे में, रोशनी के बारे में, इंसान के बारे में एक मौजू को उठा लें और फिर ये देखा जाए कि क़ुरआन करीम की इब्तिदा से इंतहा तक इस मौजू के बारे में कुल कितनी आयतें हैं और फिर उन तमाम आयात को मुनासिब तरीक़े से तरतीब देकर, मंतिकी रब्त देकर ये नतीजा निकाला जाए कि इस मौजू के बारे में क़ुरआन करीम की हिदायत ये है, रब्बुल जलाल की हिदायत ये है, या उससे ज़रा हम नीचे आकर असरी ज़ुबान इस्तेमाल करें तो फिर क़ुरआन का नज़रिया क्या है। ये एक चीज़ है वो ख़ुद क़ुरआन को समझने के हवाले से। क़ुरआन करीम के हवाले से दूसरा जो गुफ्तगू है, दूसरी गुफ्तगू है या दूसरा ज़ाविया है, वो ये है कि तालीमात के बारे में बात न की जाए,
بلکہ قرآن سے مربوط کچھ دوسرے موضوعات ہیں، ان کے بارے میں بحث کی جائے۔ فرض کریں قرآن اللہ کی وحی ہے، تو پھر وحی کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک بحث ہے۔ قرآن نازل ہوا تو پھر یہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے، کتنے عرصے میں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، دفعتاً ہوا، تدریجاً ہوا، کتنے سورے مکے میں، کتنے سورے مدینے میں، اور نازل ہونے کی کیفیت کیسی تھی، کمیت کیسی تھی، اس قسم کے سوالات ہیں۔ ان کا جواب نزول کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم پر قرآن نازل ہوا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، لمبی لمبی صورتیں بھی ہیں، تو پھر وہ 23 سال کے عرصے میں یہ پیغمبر پر وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے جمع کر کے آج کل کی طرح اس ایک جامع کتاب کی شکل میں یہ لے کے آیا۔ جمع القرآن، قرآن کریم کو، آیات کو سورے میں اور سوروں کو قرآن کی موجودہ یہ جو جلد ہے، دو جلد کے درمیان میں کس ترتیب سے لے کے آیا؟ کیا مکے سے ہی لکھتا رہا رسول اکرم یا نہیں بعد میں لکھا؟ تو قرآن کی جمع و تدوین اور ترتیب کے سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، ان کے بارے میں بحث کرنا بھی قرآن ہی سے مربوط ہیں۔ تو یہ جمع قرآن کے بارے میں ہے۔ تو پیغمبر کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں کتنی بڑی بڑی صحابہ کے پاس کتابیں تھیں، اہل بیت نے بھی اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی تھی یا نہیں لکھی؟ تو جو مصاحف کی بات کی جاتی ہے، مصحف کی جمع مصاحف یعنی قرآن کریم کے وہ نسخے جو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں ہو اور 2 جلدوں کے اندر رہا، اس کو تحریر کی گئی ہو، تو یہ بحث جمع و تدوین قرآن کریم۔ ایک اور بحث جو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے ہے کہ بھائی قراءت القرآن، قرآن کی یہ جو تلاوت کی جاتی ہے، تو پھر کیا یہی تلاوت کا جو انداز اس وقت ہم کر رہے ہیں، کیا یہ وہی تلاوت ہے جو رسول کرم فرمایا کرتے تھے یا کچھ اور ہے؟ تاریخ میں بتائے جاتے ہیں 7 بڑے، بعد کے 10 بلکہ 20 قاریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کچھ مختلف انداز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پھر ان قراءتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان میں سے کون قراءت رسول سے نزدیک تر ہے، کون اس سے دور تر ہے؟ متعدد قراءتیں وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے؟ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر 2 قراءتوں میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہو تو پھر کیا ہم حکم شرعی حاصل کرتے وقت، اپنے عقائد و اعمال کا حکم لیتے وقت، کیا دونوں پر عمل کر سکتے ہیں یا ایک پر عمل کر سکتے ہیں؟ اس قسم کے بھی بہت سارے ابحاث ہیں، وہ قراءت القرآن سے مربوط ہیں۔ ایک اہم بحث قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ صیانت القرآن یعنی حفاظت قرآن از تحریف۔ متعدد اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے بھی، کچھ مغرض افراد کی طرف سے بھی، کچھ نادانستہ طور پر مسلمانوں کے حدیثی مجموعے میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہے جس کے تحت یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ آیات پیغمبر کے زمانے میں قرآن کا حصہ تھیں لیکن جو اس وقت نہیں ہے، گواہی نہیں ملی، یہ ہوا وہ ہوا، بکری کھا گئی، اسی قسم کے، یا پیغمبر کے زمانے میں یہ آیت اس طرح پڑھی جاتی تھی ابھی نہیں۔ تو کیا سوال یہ ہے، کیا واقعاً خدا نے جس طرح پیغمبر پر نازل کیا تھا، کیا پیغمبر نے اسی طرح لوگوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ایک سوال یہ ہے، پیغمبر نے جس طریقے سے پہنچایا، کیا قرآن آج اسی شکل میں محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ خدا نخواستہ اس میں کسی نے اضافہ تو نہیں کیا، خدا نخواستہ کسی نے اس میں کوئی کمی تو نہیں کی، کوئی سورہ رہ تو نہیں گیا، کوئی آیت رہ تو نہیں گئی؟ یہ اس قسم کے کچھ سوالات ہیں۔ تو ان کے بارے میں علماء اعلام کا نظریہ کیا ہے، فقہاء کیا فرماتے ہیں، قرآن سے شغف رکھنے والے محققین کیا فرماتے ہیں، تحقیقی بات کیا ہے؟ تو یوں کچھ سوالات ہیں
قرآن کے تحریف سے یعنی کمی بیشی سے محفوظ رہنے کے حوالے سے، تو ان کو عموماً تحریف ہے قرآن کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے، 5ویں بحث اس سلسلے میں۔ اگر تحریف نہیں ہوئی، محفوظ ہے، تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو اس چیپٹر میں یہ مباحث ہوں گے۔ ایک بحث قرآن سے مربوط ہے، وہ ہے قرآن کا معجزہ ہونا، اعجاز۔ ہر نبی کا معجزہ ہوا کرتا تھا، اس معجزے کے ذریعے سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ کوئی بڑا فلسفی نہیں ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی نئی پیغام دینا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کے رسول ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہر نبی کو معجزہ دکھانا پڑتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے نبی کے بھی معجزات ہیں، تو ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، چونکہ پیغمبر کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے ہے، تو لہٰذا پیغمبر کی رسالت کا معجزہ بھی حتماً ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو قیامت تک رہے، جب تک رسالت ہے اس وقت تک یہ معجزہ زندہ رہے۔ تو لہٰذا زمانی و مقامی معجزوں کے بجائے رب ذوالجلال نے ایک ابدی و دائمی معجزہ نازل کیا۔ عجیب بات ہے کہ یہ قرآن پیغام بھی ہے، متن بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور اس کا اپنا معجزہ بھی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے، اعجاز القرآن۔ اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری مباحث ہیں، ان کو اعجاز القرآن کے ذیل میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک اہم بات ناسخ و منسوخ ہے۔ بات یہ ہے کہ قوانین جب آتے ہیں تو ایک دو قانون وقتی تقاضوں کے تحت نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ وقتی تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، نئے تقاضے جنم لیتے ہیں، تو پھر اس کی جگہ پر نیا حکم آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں قانون سازی کی ایک طبیعت ہے، فطرت ہے، اس کی ایک نیچرل طبعی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ قرآن کریم میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں بھی کیا کوئی ایسی آیات ہیں جو پہلے بحیثیت قرآن نازل ہوئے ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کوئی نئی آیت اتری ہو؟ پہلے ایک حکم ہو، اس پر ایک آیت دلالت کرے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دے، یعنی ختم کر دے، کالعدم کر دے، اس کے نفاذ کا راستہ آج کے بعد کے لیے روک دے، پھر اس کی جگہ پر کوئی نیا حکم آ جائے۔ بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں، پہلے والے کو منسوخ کہتے ہیں۔ جو آیت پہلے اتری ہو اس کو آیت منسوخہ، اور بعد میں جو آیت اتری اور پہلے کو منسوخ کیا اس کو آیت ناسخہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس عمل کا نام نسخ ہے۔ تو پھر نسخ القرآن، قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے تو کون سی آیات ناسخ ہیں، کون سی آیات منسوخ ہیں، یہ دوسری بحث ہے۔ ایک تیسری بحث یہ بھی ہے کہ کیا پیغمبر کے بعد بھی عصری زمان تقاضوں کے تحت کیا کوئی حکم، کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس قسم کے متعدد مسائل ہیں، ان کی بحث ناسخ و منسوخ کے ذیل میں کی جاتی ہے۔ اور 8ویں بحث جو ہے نا وہ قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ تفسیر و تعویل۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں سے بعض کی تو ظاہری ڈکشنری والا ترجمہ ہے، بعض آیات کے وہی ترجمہ مراد خدا بھی ہے، خدا کا مراد و مقصود بھی وہی ڈکشنری والا ہی معنی ہے۔ جیسے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ ٹھیک ہے، جو ڈکشنری میں آتوا الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دو، تو وہی یہاں پر بھی ہے۔ لا تشرک باللہ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، واضح ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا لفظ کا ڈکشنری میں معنی کچھ ہے، لیکن عقلی اور آیات و احادیث کی روشنی میں، دوسری آیات کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں اس کا مراد مقصود ظاہری لفظ کا ڈکشنری والا معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے نزدیک تر کوئی دوسرا معنی ہے۔ تو پھر اس کو بیان کرنے کے لیے
ضرورت ہے وضاحت کی جائے، چونکہ ہر کوئی اس قسم کے موقعوں کو محل کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو متعدد آیات ایسے ہیں جن کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر یعنی وضاحت۔ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے، اس کی عام فہمہ زبان میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اگر یہ وضاحت میں لفظ کا ظاہری معنی کچھ اور اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہو تو پھر اس کو تعویل کہتے ہیں۔ فرض کریں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہاتھ جسم کا ہوا کرتا ہے۔ اگر ہاتھ ہے تو جسم ہے تو پھر وہ اس کو جگہ چاہیے، وہ محدود ہے، جسم اعضاء کی طرف محتاج ہے، تو اس سے خدا کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، خدا کے لیے جسم ہونا لازم آتا ہے، پھر جسم کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس قسم کے متعدد اعتراضات ہیں جو ذات خداوندی پر نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن عربی زبان میں لفظیات جہاں ہاتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ طاقت اور نعمت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم میں علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں پر ید کا مطلب جسمانی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اللہ کی قدرت ہے، طاقت۔ ہر زبان میں، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہر زبان میں ہاتھ کا لفظ جہاں جسمانی عضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے اسی طرح چونکہ زیادہ تر طاقت کا استعمال بھی ہاتھ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر قدرت کے لیے بھی لفظ ید استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھ، اس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کے ہاتھ لمبے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعاً کئی گز لمبا ہے یا کئی میل لمبا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اثر نفوذ زیادہ ہے۔ اسی طرح نعمت کے لیے بھی، چونکہ کسی کو کوئی چیز دے، نعمت دے، تو تب بھی ہاتھ کے ذریعے سے ہی وہ نعمتیں دی جاتی ہے، وہ احسان کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے نعمت کے لیے بھی کہتے ہیں ہاتھ عربی میں۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کی طاقت ان کی طاقت سے برتر ہے، تمام طاقتیں خدا کی طاقت کے نیچے ہیں، خدا کی طاقت کے مقابلے میں باقی مخلوقات کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، برتر طاقت اللہ ہی کی طاقت ہے۔ تو دیکھیں ہاتھ ڈکشنری میں ید، ڈکشنری کا معنی اوپر سے دیکھا جائے، ظاہر کو دیکھا جائے تو ہاتھ ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اس کی تعویل کا مطلب اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس قسم کی بھی کچھ مباحث ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسے ہیں جن کی تعویل کی ضرورت ہے، کچھ کی تفسیر کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے، ضابطے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تعویل کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں؟ تفسیر کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں؟ تو یہاں پر بھی کچھ سوالات ہیں، تو اس کو تفسیر و تعویل کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے اس دائمی ابدی ہدایت والی کتاب کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اٹھا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو فوراً دو قسم کے علوم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک خود قرآن کی آیات سے، سوروں سے استفادہ ہونے والے جو علوم ہیں، آیات کا معنی ہے، مفہوم ہے، تو اس سے عقائد، اخلاق، احکام اور یوں مختلف موضوعات پر رب ذوالجلال کی ہدایت ہے، وہ ترجمہ و تفسیر ہے۔ دوسرا خود قرآن کے بارے میں اس سے ہٹ کر کچھ سوالات ہیں، تو ان کا نام علوم قرآن ہے۔ اب علوم قرآن میں مجموعی طور پر ان 8 چیزوں پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ اس کے بڑے بڑے عناوین ہیں، ذیل میں دوسرے بھی عناوین آ سکتے ہیں، لیکن بڑے بڑے عناوین یہ ہے: وحی کی حقیقت ایک، اور اس کے بعد نزول قرآن کی بحث، جمع قرآن کی بحث 3، چوتھے جگہ پر قراءت القرآن کی بحث، 5ویں جگہ پر قرآن کا تحریف سے، کمی بیشی سے محفوظ ہونے کی بحث، جیسے اللہ نے رسول پر نازل کیا، رسول نے ہمیں بتایا، اور جیسے رسول نے لکھ کے دیا اور تلاوت کر کے قوم کو، امت کو سمجھائی، اسی شکل میں آج تک محفوظ ہے۔ یہ بحث ہے صیانت القرآن اور تحریف کی بحث ہے، یہ 5ویں بحث ہے۔ 6ٹھی بحث اعجاز القرآن ہے، پیغمبر کا زندہ معجزہ آج بھی معجزہ ہے، اس دن بھی معجزہ تھا، ہر زاویے سے معجزہ ہے، کس کی زاویے سے معجزہ ہے، یہ سوال ہے اعجاز
قرآن کا 7ویں بحث جو ہے نا وہ ناسخ و منسوخ کی بحث ہے، اور 8ویں بحث جو ہے نا وہ تعویل اور ظاہر و تفسیر وغیرہ کے کلی اصول و ضوابط سے مربوط بحث ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چند دروس کے ذیل میں کہ ان پر مختصر گفتگو ہو، تاکہ یہ خود ایک بحر بے کران ہے، اس پر علماء کی، محققین کی زندگیاں صرف ہوئی ہیں اور بعض پھر بھی ناقص رہی ہیں، لیکن ہم یہاں پر مختصر طور پر کچھ ایسے جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مطالب پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو کسی حد تک اس مفہوم کو سمجھنے میں ہماری مدد دے سکے۔ ایک اجمالی طور پر ہم یہ جان سکے کہ یہ جو 8 عنوان ہیں ان میں مجموعی طور پر علماء کے درمیان متفق علیہ نظریہ کیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ علماء میں سے واضح اکثریت کا نظریہ اس میں کیا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی خاص بات بھی ہوئی تو پھر عرض کر دیں گے۔ اور یوں انشاءاللہ ہم علوم قرآن کے سلسلے میں ایک جامع مگر مختصر گفتگو چند دروس میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو پھر یہاں پر 2-3 کتابیں ہیں، زیادہ تر تمام مکاتب فکر میں مشہور ہے۔ ایک جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن عربی میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور کسی حد تک تمام علماء اس سے استفادہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے تمام مطالب صحیح غلط وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے موضوع میں ایک جامع منفرد اچھی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے۔ دوسری بات آیت اللہ ہادی معرفت کی کتاب ہے، التمہید فی علوم القرآن ہے، اس کے 6 جلدیں ہیں، بڑی اس کا خلاصہ بھی ہے، تقریباً خلاصے کا اردو میں جامع تعلیمات اسلامی والوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جامع تعلیمات اسلامی والوں نے 1-2 کتابوں کا بھی اسی سلسلے میں ترجمہ کیا ہے، تالیف کی ہے، ان کی طرف اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو پھر انشاءاللہ زیادہ معلومات اس کو مل سکتا ہے۔ ساتھ ایک ہی جلد میں اگر مختصراً ترین پڑھنا چاہے تو پھر آیت اللہ عظمیٰ خوئی نے ایک تفسیر لکھنی تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، تو البیان فی تفسیر القرآن، تو پھر وہ مقدمہ ایک جلد میں ہے، اس کا ترجمہ بھی اسلام آباد سے شیخ شفا صاحب نے کی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے، تو وہاں پر بھی ان علوم القرآن پر انتہائی جامع اور مختصر اور محققانہ اور کسی حد تک ہر حوالے سے معتبر یقینی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین اور اس سے استفادہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔